How can you accuse anybody of this? How can you say this? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने, आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा. You sit down please. नित नए मुकदमात, सियासी रहनुमाओं का घेराव, इल्जामात, वीडियोस, ये वो सब मौज़ूआत हैं जिसमें मुल्क के पाकिस्तान की सियासत मगन है. इनमें कहीं नजर नहीं आती तो महंगाई नजर नहीं आती. सियासतदान है तो टस से मस नहीं, आवाम है तो खामोश. ऐसा क्यों है? क्या आवाम के पास इतना पैसा है कि वो अभी तक खरीदारी की सकत रखते हैं? महंगाई में मजीद इजाफा हुआ तो क्या होगा? मुकदमात, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान के जनरल बाजवा पर इल्जामात, क्या इदारा खामोश रहेगा? आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम साजंग अजहर थिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान. नाजरीन, आपको हमारे इंट्रो से प्रोग्राम का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मौजू क्या है. इस मौजू पर बात करने के लिए आज दावत दी है सीनियर सहाफ़ी जनाब राना तहम्मुल अली खां और सियासी व माशी अमूर के माहिर जनाब नदीम अब्बास को. दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद. सबसे पहले नदीम साहब, महंगाई की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है. इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 38.42% हो चुकी है. ऐसा क्यों है? शुक्रिया अदर साहब, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हमने रुपए को पहले तो रोक के रखा था, चाहे उसको मसनूई भी था या जो भी था, जब उसने जंप लगाया तो आपको पता है कि हम तो सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं और फिर यहाँ का जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी एक माफिया जिसको कह लें, हर एक बैठा होता था कि जी डॉलर बढ़ा है तो रेट बढ़ाना है. तो उसके साथ ही ये गेयर लगा है और अब उसके साथ पेट्रोल भी महंगा हो गया, सोना भी महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो गई. तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी. और अब देखें IMF के साथ मामलात की भी बुनियादी वजह ये थी कि वो कह रहे कि डॉलर और रुपए का जो इम्बैलेंस है इसको आप लेवल पे करें. तो ये सारी वजूहत इसी वजह से हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं. मुल्क के रिज़र्व आप देखें, दुनिया के जो 40 मिनिमम कंट्रीज़ के 40 बिलियन होते हैं, किसी के 30 बिलियन है, तो हम सिर्फ $3 बिलियन जो है, सिर्फ $3 बिलियन मुल्क के ये रिज़र्व नहीं होते, ये तो कंपनियों के रिज़र्व होते हैं जिस पे हम लोग बैठे हैं. तो अल्टीमेटली हमें फिर इस तरह के हालात का ही सामना करना पड़ेगा. जी राना साहब, आप क्या कहते हैं इसमें? देखें, ये जो जब 10 अप्रैल को पिछले साल हुकूमत ख़त्म की गई इमरान खान की, उस वक्त ये सिचुएशन नहीं थी. ये अचानक बल्कि शहबाज शरीफ हुकूमत के आने के बाद ऐसा सीन हुआ है और देखते ही देखते डॉलर को पर लग गए हैं. हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर चला गया है, मज़ीद महंगा हो गया है. जब 28 फरवरी 2022 को आखिरी मरतबा इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया नहीं था बल्कि 10 रुपये कम किया था. और उस वक्त पेट्रोल की कीमत 149 रुपये समथिंग थी और डीज़ल 144 के करीब था. जबकि ये हुकूमत आई है 10 अप्रैल के बाद, इन्होंने भागदौड़ संभाली है और आते ही रोज़ बरोज़ इन्होंने 10 रुपये, 15 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये के हिसाब से रेट्स बढ़ाए हैं और आज पेट्रोल की कीमत 272 रुपये हो चुकी है. इस सिचुएशन में महंगाई तो बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. जब डॉलर इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, इस सिचुएशन में हुकूमतें मुस्ताफ़ी हो जाया करती हैं, अवाम की जान छोड़ दिया करती हैं. लेकिन पता नहीं है कैसी हुकूमत है कि अवाम का कितना बुरकुस निकालना चाहती है. अगर ये मुस्ताफ़ी होती है हुकूमत तो फिर हल क्या है आपके पास? दोबारा इलेक्शन करवाएं, अवाम के पास जाए, नए वोट लेके आए, जो नई हुकूमत बनेगी खुद संभाल लेगी वो. अजहर साहब, इसका मैं एक बात बताऊं. असल में जो अब वोट की बात करते हैं ना, उसके लिए एक तो अब आपके सामने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में ना. पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन सिर्फ जो उसने अपना काम करना है वो नहीं कर पा रहा, बाकी सारे काम कर रहा है वो. राना साहब, पैसे होंगे तो इलेक्शन होंगे, पैसे होंगे. 5 साल के लिए असेंबली बनाई गई है तो 5 साल उसको असेंबली को रहना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे. जो मैंडेट आएगा महंगाई में पिसते रहे, बेशक पेट्रोल की 400 रुपये किलो. और अगली बात राना साहब, ये हमें कौन एश्योरेंस देगा कि इलेक्शन को हर पार्टी तस्लीम करेगी? ये कौन गारंटी देगा? देखिए, पहले तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक्सेप्ट करवाया ना कि जनाब जो भी रिजल्ट होगा, जिसको जो भी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये हुकूमत, शहबाज हुकूमत तो सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहती है. इस सिचुएशन में इनको नहीं करनी चाहिए. सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि फौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, ठीक है, हुकूमत फंड नहीं दे रही, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? शफाफ इलेक्शन फिर कैसे होंगे? और जजेस जो हैं वो अपने ऑफिशियल नहीं दे रहे वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात करने के लिए ना, जो ROs वगैरह के लिए. यार ऐसा कोई जंगी हालत मुल्क नहीं है कि आर्मी सिक्योरिटी नहीं दे रही, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, सिर्फ नीयतें ठीक होनी चाहिए.
نیت کیسے ٹھیک ہوگی؟ نیت کا اصل میں جو سارے معاملات ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا کہ 2 بڑے صوبوں میں حکومت الیکشن آپ پہلے کروا دیں اور پھر آگے جو الیکشن آ رہے ہیں 4 ماہ بعد تو اس کے لیے پھر ہمیں وہ کروانا پڑے گا. پاکستان کا جو پولیٹیکلی سسٹم ہے وہ شروع سے ہی یہی تھا کہ ہم پورے پاکستان میں دیکھیں جب 4 مہینے رہ گئے جنرل الیکشن میں تو 4 مہینے پہلے چلی جائے حکومت, کیا فرق پڑتا ہے اس میں مسئلہ ہے نا. اب اس حالت میں جب نون لیگ کی حکومت یہ جو گل کھلا رہی ہے مہنگائی کا جو مطلب عوام کے اوپر نشتر چلا رہی ہے تو کیا اس حالت میں نون لیگ یا یہ پی ڈی ایم جماعتیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس سچویشن میں الیکشن نون لیگ کو سوٹ ہی نہیں کرتے. اور اگلی بات دیکھو, اگر میرے پاس یا آپ کے پاس 6 مہینے کا یا 4 مہینے کا ٹائم پڑا ہے تو میں کیوں ایسا ایکشن لوں گا کہ میں اپنی حکومت گرا کے پھر میں الیکشن میں ندیم صاحب یہی مطالبہ عمران خان کی حکومت میں نون لیگ کر رہی تھی کہ ارلی الیکشن ہو جانے چاہیے, تو اب کیوں نہیں کروا رہی؟ سر اب یہ ان کا مائنڈ یہ تھا اب ان کو الیکشن کروانے دے, جو مینڈیٹ لے آئے حکومت بنانے دے. نو یہ چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پیکج ڈیل ہو جائے, پاکستان کے کچھ صورتحال بہتر ہو جائے, ہم کو پیٹرول کو بھی نیچے لے آئیں, بجلی کی قیمتیں بھی, الیکشن 6 ماہ کے اندر جب یہ اکنامک کرائسس ختم ہو جائے گا نا, یہ جو ہم نے ابھی تو پیمنٹ دینی ہے پچھلے 6 ماہ میں کچھ نہیں کر سکے تو اگلے 6 ماہ میں بھی کچھ نہیں کر سکے, تو اس امید کے اوپر. اور اگلی بات رہی دوسری بات, یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا اس کے بہت سارے مسائل ہیں. اس میں ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل ان ایفیشنسی ہے. کہیں پہ کوئی آپ بیوروکریٹ دیکھیں, کہیں پہ کوئی سسٹم کو چیک کر رہا ہو, کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے بیوروکریسی کچھ نہیں کر رہی, ہر بندے کا اپنی مرضی کا ریٹ ہے. ججز آپ کے سامنے ان کی جو لیکس آ رہی ہیں, ججز کی آپس کے اندر سکرمشز چل رہی ہیں, اندر کی انٹرنل لڑائی چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. یہ اوور آل ہمارا جو ملک ہے نا اس کے تمام سیکٹر جو ہیں وہ ڈکلائن کر رہے ہیں اور ہم ایک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں اب کولیپس کے بعد امید ہے کہ کوئی چیز بہتر ہو جائے, لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو بڑی یہ اصل میں نا صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے جو مہنگائی کو کنٹرول کرنا, بیوروکریسی کا ہوتا ہے. یہ نگران کیا کر رہے ہیں, یہ جو پنجاب میں بیٹھے ہیں نگران یا کے پی میں بیٹھے ہیں, اسی طرح سندھ میں ان کی پیپلز پارٹی کی نگران کے پاس کبھی بھی دوسرا مینڈیٹ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ جسٹ الیکشن ہی کرواتے ہیں. ابھی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ کا جب نگران سیٹ اپ آ جائے گا نا تو یہ مافیا کو اور زیادہ آزادی مل جائے گی. انہوں نے صرف الیکشن کروانا ہے. سچویشن یہ ہے تراج صاحب کہ آج کی میں پڑھ رہا تھا کہ گیس کی ایل پی جی کی قیمتیں پاکستان میں 310 روپے حکومت الاؤ کر رہی ہے کہ 310 روپے پر کے جی کے حساب آپ گھریلو سلنڈر والوں کو بیچیں, لیکن مارکیٹ میں یہ 350 کے قریب 350 روپے کلو مل رہی ہے اور شارٹیج ہے, لوگوں کو نہیں مل رہی. سچویشن یہ ہے کہ حکومت جو اپنے یوزرز کو آگے دیتی ہے گیس بلک میں وہ 266 روپے ہے, لیکن مارکیٹ میں وہ 90 روپے مہنگی بیچ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب یہ شہباز شریف کو نہیں, یہ بیوروکریسی کا کس نے پوچھنا ہے, یہ بیوروکریٹس کا کام ہے نا. جو ہمارے ہاں جو بڑے بڑے پیکج مطلب سیلریاں رہتے ہیں, بڑے بڑے اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ, یہ سارے جو انتظامیہ ہے پولیس کا کام ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کروانا, مطلب جو بھی اس کے اوپر. لیکن ہمارے ہاں سارا ملبہ ڈال جاتا ہے سیاستدانوں کے اوپر اور نیچے کام کرتا کوئی نہیں ہے. ابھی یہ آٹے کا کرائسس آپ دیکھ لیں نا, یہ جو لاہور میں جو ابھی نئے ایک افیسر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم لوگ فلور ملوں سے حکومت کے اپنے جو ٹرک ہیں وہ ہم مارکیٹوں میں چھوڑ رہے ہیں. ہر اتوار بازار یا جو بھی بڑے بڑے بازار ان کے پاس ان کے ٹرک کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہم فلور ملز اور دکانداروں کے کھاتے میں معاملات چھوڑتے ہیں تو وہ خود ہی آرٹیفیشل مہنگائی کریٹ کر ہوتے ہیں. 1 دن 2 دن سپلائی لیٹ کر دیتے ہیں عوام کے سامنے, عوام کو کہتے ہیں کل آئیں پرسوں ہیں, وہ ایک ایسا ہائپ کریٹ کرتے ہیں جس سے ذریعے وہ عوام کہتے ہیں یار یہ تو مل نہیں رہا, ہو سکتا ہے کل اور مہنگا ہو جائے. تو وہ ایک مہنگائی کا سلسلہ کریٹ کر رہے تھے. ہماری انتظامیہ کوئی کام نہیں کر رہی, ہمارے ہاں سزاؤں کا کنسیپٹ نہیں ہے. ایک اور بات جو سب سے اہم ہے, میرے ساتھ ایک جوڈیشل افیسر بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ ملاوٹ شدہ کام کر رہا ہے, صحیح ہے, عدالت افیسر آتا ہے مطلب جو بھی متعلقہ ہے وہ آ کے اس کو سٹیمپ کر جاتا ہے کہ یار انلیگل کام کر رہے ہیں. اگر وہ بندہ وہ جو مطلب کسی بھی بازار میں بندہ دوبارہ اسی آفینس میں پکڑا جائے تو اس کی سزا ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان میں آج تک جو ہے یہ جو مافیا ہے ان کے اوپر ڈبل آفینس لگا ہی نہیں ہے. پاکستان میں حکومت رہی مافیاز کی ہے, یہ کارٹل ہیں جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں رہے. 47 سے یہی سچویشن چل رہی ہے, عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کارٹل امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. رانا صاحب یہ دیکھیں نا, اب عوام سروائیو کر رہی ہے نا, چیزیں دیکھ رہی ہے, مہنگائی ہو رہی, مہنگائی وہ چیز زیادہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہے.
دیکھیں جب کسی چیز تو عوام کیوں ایکٹیو نہیں ہو رہے؟ عوام کو چاہیے کہ وہ نکلیں باہر، کیوں نہیں نکلتے؟ غریب آدمی کی تو روٹی نہیں پوری ہو رہی، کھانا نہیں پورا ہو رہا، بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، آپ یہ کہتے ہیں وہ روڈ پہ آ کے احتجاج کریں، سڑکیں بلاک کر دیں۔ حکومت نے تو گیم ہی یہ کھیلی ہے کہ عوام کے لیے زندگی جیرن کر دی ہے، اس کے لیے زندہ رہنا سانس اس کا تنگ کر دیا گیا کہ وہ اپنے مسائل میں ہی گھومتا رہے، ہماری طرف آئے ہی نہیں۔ تو مسائل میں گھومتا رہے گا عوام تو یہ حالت ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکے چوریاں اور اس کا میں اضافہ ہو جائے گا۔ اصل میں اظہر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا قانون دیکھ لیں، جس طرح وہ سری لنکا فیملی میں کا ہوا ہے نا، قانون دیکھ آپ نے لیں، دیکھا نہیں ہے؟ یہ سری لنکا تو بہت دور کی بات ہے جی۔ میں آج پڑھ رہا تھا کہ یہ چونیا میں 10 کلو آٹا چوری کیا گیا ہے، 2 کلو گھی چوری کیا گیا، ایک گھر سے سیڑھی لگا کر چور آئے ہیں، انہوں نے آٹا اور گھی چوری کر کے لے گئے۔ یہ سچویشن ایک شہر میں نہیں ہے، اب یہ گھر گھر ایسا مسئلہ ہوگا۔ اظہر صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قومیں اتفاق کے رائے سے چلتی ہیں، ہم ابھی تک بھی کوئی ادارہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بندہ، ہر بندہ دوسرے کے اوپر پاس کرتا ہے پکڑ کے، جناب نہیں میرا قصور نہیں ہے، یہ ہے۔ آپ کسی بھی معاملے میں چلے جائیں، کوئی بندہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ اتفاق کے رائے سے چلتا ہے کام۔ ہر دنیا میں یہ بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مافیاز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ان کو کنٹرول نہیں کریں گے اور اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے تو معاملات اس طرح چلتے رہیں گے۔ ندیم صاحب، اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے پاس کتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں؟ آپ کو بتایا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہ پاکستان کے پاس صرف $3 ارب جو ہے، صرف $3 ارب کے ریزرو ہیں۔ تو یہ تو کمپنیز کے ریزرو ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دیکھیں تو ان کے پاس اس سے زیادہ ریزرو ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ٹیسلا سی او ہے اس کے آپ ریزرو دیکھیں یا اس کی جو ایسٹ دیکھیں، تو یہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے لیے صورتحال یہ ہونا چاہیے تھا، ہنگامی پلان ہم نے دینا تھا جس میں ہم اپنے ڈیفنس بجٹ کو بھی کٹ لگائیں، ہم اپنے ارریلیونٹ جو ہمارا بجٹ ہے ہم اس کو کٹ لگائیں، پھر ہماری جو ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے نام کے اوپر ہم بہت ساری چیزوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک محکمہ بلڈنگ کا فار ایگزامپل لے لیں، اس کا ایک ایگزیکٹو آفیسر ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے، صحیح، تو وہ وہاں پہ اس کو جو گھر ملتا ہے رہائش کا، اس کے پاس اتنے فنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سارا رینوویٹ کر دے، چاہے اس کے پاس نا وہ رینوویشن اسے ہفتہ پہلے ہوئی ہو، وہ کہتا نہیں اس کی ساری ٹائلیں، اس کا فرش، اس کی ہر چیز کو ختم کرو، پھر دوبارہ نئے سر سے لگاؤ، صحیح، اور ہو سکتا ہے وہ بندہ اگلے 15 دن بعد اس کا ٹرانسفر ہو جائے۔ تو ہم اس طریقے سے بھی وسائل کو ضائع کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اب یہ جو سڑکیں ہیں پاکستان میں، صحیح، یہ ہم 6-6 فٹ 8-8 فٹ تک سڑکیں بنا رہے ہیں۔ یار دنیا میں 3-3 فٹ پہ بھی سڑک کام کرتی ہے، صحیح، ہم نے سڑکوں کے اوپر سڑکیں اور 6-6 فٹ سڑک بن رہی، ہم اپنے ہر تیسرے چوتھے مہینے ہم سڑک بنا رہے ہیں، اور سڑکیں جتنی جس حساب سے اونچی ہو رہی ٹھیکہ آتا ہے اس پہ جو کمیشن کچھ آتا پہ ہے وہ نہیں، کچھ جگہ پہ ہے نہیں، اور کچھ پہ ہم 6-6 انچ سڑکیں بنا رہے ہیں اور وہاں پہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ 3 فٹ انچ بھی سڑک ہو نا وہ اس کی موٹائی، وہ بھی کمیشن ملتا ہے نا، جہاں سے کمیشن ملے گا تو وہاں اس روڈ طرح سے نا بنے گا۔ ویسٹ ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ اب ڈیفنس روڈ اگر آپ لاہور کا دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی وہ گندا نالا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے ہوا کیا کہ اس کے سینٹر سے ایک اور نالا گزار لیا، صحیح، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے خرچ اخراجات کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے نا ہمارے پراپر پلاننگ نہیں ہوتی، پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے، پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے، اور اس کو اتنا ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے ہمارے وسائل، ہم تو کسی سے پوچھ نہیں سکتے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ ہمیشہ بہت سارے پروجیکٹ لنگران ہو گئے ہیں، پرویز الہی والے کے دور کے، عمران خان کے دور کے پروجیکٹ، وہ اب کھنڈراج بن گئے ہیں، وہاں پہ کتنا پیسہ لگا ہوا ہے۔ یہ اس حساب سے نا ہمارے یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم فنڈز کو جو ہے نا مخصوص کر لیتے ہیں۔ پرویز الہی نے فنڈ اپنے گجرات ڈویژن کے اوپر دے دیے تھے، ہاں جی، وہ توسا شریف لے گئے تھے، شہباز شریف منڈی باؤدین چلے گئے، جی شہباز شریف صاحب جب گئے تھے تو وہ سارے لاہور میں فنڈ لگتے تھے، ہم نا پراپر جس طریقے سے بزدار صاحب نے توسا میں لگا دی، توسا میں لگا دیے۔ اس طرح صوبوں کے درمیان ایک فائنینشیل ایوارڈ سسٹم ہوتا ہے نا، وہ 7واں جو ایوارڈ ہوتا ہے، اس حساب سے ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کریں، ہم یونین لیول پہ بھی کریں کہ اگر 2,000 یا 10,000 کا برابر حصہ ملے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو۔ ہمارے ہاں نا ساری چیزیں انیکویلٹی ہیں، کوئی بندہ یہاں پہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ چلتے ہیں جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس چل رہا تھا، ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی۔ دوسرا جو بینکنگ کورٹ سے جو کیس چل رہا تھا اس کے لیے عدالت ہائی کورٹ ہے اسلام آباد، اس نے کارروائی روک دی ہے۔ تو یہ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس سارے دیکھیں جو یہ لاہور ہائی کورٹ والا کیس اب کہہ رہے ہیں، وہ جج نے صاف کہا ہے کہ عمران خان خود پیش ہو جائیں
تو ہم ان سے بات کریں گے اور اس کے بعد یہ دی جا سکتی ہے، ان کو یہ استثناء دیا جا سکتا ہے. لیکن وہ بار بار اسی بات نقطہ 1 گھنٹہ ٹائم دیا گیا، 2 گھنٹے ٹائم دیا گیا، شام 4 بجے تک. بعد میں یہ مسئلہ نکل آیا کہ اتنے سگنیچر نہیں ملتے جو یہاں انہوں نے جمع کروائے، فارم جمع کروائے ہیں، ڈاکومنٹس دیے ہیں. سگنیچر کے معاملے پہ آ کر جج صاحب نے کہہ دیا کہ یہ سگنیچر مجھے جاری لگتے ہیں. اس سچویشن میں یا تو یہ توہین عدالت عمران خان پر لگے گی یا ان کے وکیل پر لگے گی. یہ سچویشن اسی طرح کلیئر ہو سکتی ہے کہ عمران صاحب خود آئیں، خود پیش اور بتائیں کہ یہ سگنیچر آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. حالانکہ وکیلوں نے کہا کہ ہم آن لائن لے لیتے ہیں، ان سے اب بات کر لیں. جج صاحب نے کہا نہیں جی وہ ان خود حاضر ہوں. ایون وکیل نے تو یہ کہا تھا کہ ان کو باہر عدالت کے باہر تک لے آتا ہوں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ ہم آئی جی پنجاب کو ہائر کر لیں، آپ سب انوالو کرتے ہیں، سیکیورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ عدالت کے باہر آ سکتے ہیں تو اندر بھی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو اصل میں نا یہ عدالتوں میں کیس لگا کے عوام کی جو سوچ ہے، ان کی جو معاملات ہیں وہ ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں خام خواہ. اگر پکڑنا ہے عمران خان تو پکڑ لیں، اس میں کون سی بات ہے؟ پتہ چلے گا کہ عمران خان کے پکڑنے سے کون باہر نکلتا، کون باہر نہیں نکلتا. اصل میں سچویشن یہی ہے کہ حکومت عمران خان کو پکڑنا ہی نہیں چاہتی، ان کو خود وہ مواقع دے رہی ہیں. جس کیس میں جس کیس میں حمزہ شہباز کو استثناء مل سکتا ہے، اسی کیس میں عمران خان کو استثناء نہیں مل رہا اور اس کو لٹکا دیا جاتا ہے. یہ تو ساری نا، اب میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے. خان صاحب کو پیش ہو جانا چاہیے، کیوں نہیں پیش ہوتے؟ دیکھیں ان کے وکیل صاحب تو خود کہتے ہیں کہ جو قانون ہے، ان کے وکیل صاحب نے صاف کہا ہے کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے ان کے لیے. سیکیورٹی آپ ان پر ایک جان لیوا حملہ ہو چکا ہے. دوسرا وہ قطعی افورڈ نہیں کرتے، بلکہ قوم افورڈ نہیں کرتی. اس سچویشن میں ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اصل پاکستان میں ہے معاملہ کیا ہے؟ گرفتاری شیخ رشید گرفتار ہو گیا، 2 ہفتے بعد واپس آ گیا. کیا ہو گیا؟ کیا قیامت آ گئی؟ آپ نے اس کی صورتحال بھی دیکھی، اس کی پریس کانفرنس بھی دیکھی. تو کیا یعنی یہ وہی گیم چل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں جو عمران خان کی حکومت میں ہوتا ہے. یہ بھی ویسے کرتے ہیں، بڑے کمزور کیس بناتے ہیں. کوئی چیز لے کے تو آئے نا. پہلے گھڑی کا معاملہ تھا، اب گھڑی کا معاملہ دب گیا. جب انہوں نے کہا تھا آپ اپنے تحائف نکالیں تو اس وقت وہ لاز یاد آ گیا، آئین یاد آ گیا. دیکھیں نا، جب بات اپنے آپ پر آتی ہے پھر سارا قانون یاد آتا ہے. جب کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے بے شک جو مرضی نکال لیں. نہیں، خان صاحب کو بھی کیسز کا مقابلہ کرنا چاہیے نا. وہ تو کہیں نہیں گیا بھائی، وہ بھاگے تھوڑی گیا. اس کے وائٹ سیل تھوڑی کم ہوئے ہیں، وہ تو بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، فیس کر رہے ہیں. لیکن عدالتوں میں نہیں جا رہا. اصل میں تو بدلا یہ ہے کہ یہ عمران خان قانون کی حکمرانی کی بات کرتے تھے، رول آف لا. تو خود کسی بھی عدالت کو ہاں تو کیوں نہیں جاتے؟ نواز شریف پیش ہوتا رہا، مریم جاتی رہی، وہ جیلوں میں رہے لوگ. آپ یہ بھی جائیں، کیوں نہیں جاتے؟ ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں. جب ان کو اس طرح طلب کیا جائے گا جس طرح بائی فورس آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف یا بینظیر کو، تو وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سچویشن انہوں نے صاف بتائیے کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، حل کر دیں، وہ حاضر ہو جائیں گے. سیکیورٹی دینے کو تیار ہے پولیس. سیکیورٹی دیکھیں، اگر ملک میں یہ حالات ہے سیکیورٹی کا معاملہ، پھر الیکشن بھی نہیں کروانے چاہیے سیکیورٹی خدشات کے اوپر. پھر ہم ان کی بات بھی صحیح مان لیں. دیکھیں نا، سیکیورٹی کا اتنا ایشو نہیں ہے. یہ بات ادھر بھی غلط ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اور عمران خان کی پیشی کے حوالے سے بھی. عمران خان کو پیش ہونا چاہیے، قانون کے سامنے آنا چاہیے. عمران خان اصل میں اب وہ جو ان کے وکیل وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں جی وہ 70 سال کے ہیں تو اس کی عمر کا تقاضا یہ ہے فلاں ہے، وہ تقریریں روزانہ کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں. اور عمران خان ایک اور بات، ابھی آپ اس کے اوپر شاید بات کریں گے کہ عمران خان اتنا زیادہ باتیں کر رہے ہیں، اتنا زیادہ باتیں کر کے پھر خود ہی اسے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ابھی رات کو ایک بات سامنے آئی کہ ان کو زہر دے دیا گیا، انہوں نے بلا لیا اپنے پیجز پہ، جو ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں ان پہ انہوں نے کال کر دی بھی سارے آ جائیں زمان پار. یہ تو انتشار پھیلانے والی بات ہوئی نا ان میں. جی رات کو ایک پاکستان جمشید چیمہ کی جو اہلیہ ہیں مسرت جویش چیمہ، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی. جی یہ رات کو ایک لاہور کے صحافی نے ہی یہ ایک خبر پہلے ٹویٹر پہ شیئر کی کہ جی غیر یقینی صورتحال ہو رہی ہے اور یہ وہ موومنٹ چل رہی ہے. تو اس کے بعد ہی پھر پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ چلا کہ جناب یہ تو لگتا ہے کہ عمران خان کو پھر گرفتار کرنا ہے. اس قسم کے تھریٹس چلتے رہتے ہیں، بڑے لیڈروں کے حوالے سے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، زہر دینے کے معاملات بھی اور ان سے خوفزدہ سچویشن ساری ہوتی ہے. اور یہ تھریٹس ہوتے ہیں، تھریٹ سے ہر بندے کو ظاہر بچنے کا پورا حق ہے. اگر وہ اس سچویشن میں عوام کو کال کرتے ہیں یا اپنا کیس عوام کے پاس لے کے جاتے ہیں کوئی بری بات نہیں. تو یہ اس وقت بات کی جاتی ہے جب عدالت طلب کرتی ہے، اس کے بعد یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، زمان پار کے باہر انہوں نے کیمپ لگا کے بیٹھ گئے. اگر سیکیورٹی نے گرفتار کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے. سر بے نظیر مسئلہ ہے ان کو تو بے نظیر بھٹو جب پاکستان آ رہی تھی تو کیا سیکورٹی ایجنسیاں نہیں کہہ رہی تھی آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ وہ کراچی میں اتری تو اس کے اوپر اٹیک ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں رکی. ایجنسیوں کی رپورٹ تھی کہ ان کو تھا کہ یہ جلسہ نہ کریں لیاقت باغ والا، آخر ان کی جان لے گیا وہ جلسہ.
اور کیا کریں گے پاکستان میں آپ لوگ؟ تو جلسوں سے تو نہیں روکا جائے گا، جلسوں تو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیں یہ ملک، دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں پرامن ملک ہے، ملکوں میں یہ تو جمہوریت ہے جہاں پہ پھر آپ لوگوں کو اوپن کرنے دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر ہماری اتنی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، ہماری فوج اور سیکیورٹی کے معاملات کیا ہیں، پھر ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ کلوز کر دیں. اور دیکھیں آفیشلی تو کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے پیج جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ ہے یہ معاملہ. راج صاحب پاکستان کس پہ اعتبار کریں رانا صاحب، کس پہ اعتبار پاکستان میں آپ لیاقت علی خان سے دیکھ لیں، بینظیر بھٹو سے دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے یہ مرڈر ہوئے ہیں کوئی ان کا کھرا نہیں ملا. وہ اتنے چالاک ہوتے ہیں مارنے والے، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا. وہ ایک ریکٹ ہوتا ہے جو سب کو مار دیتے ہیں، ہاتھ اس تک پہنچ نہیں پاتا. اس سچویشن میں ہر بندے کو اپنی تحفظ کا تو پورا پورا حق حاصل ہے نا جی. ٹھیک ہے. ندیم صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی پر بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو ان مقدمات کا کیا بنے گا؟ اصل میں وہ جو ریسنٹلی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے وہ جو بٹی صاحب کے حوالے سے فیور مانگنے کی بات کی ہے، یہ ایک سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کا فرانزک ٹیسٹ کروایا جائے. یہ صرف یہ کہہ دینا جی، تردید کر دینا نہیں جی یہ تو ڈاکٹرڈ ہے اور یہ اس میں تو فیک ہے، عدالتوں کا سامنا کرنا، عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے اس طرح کی چیزیں. اور اس میں ایک معزز جج کا نام آیا ہے، تو اس میں پوری سپریم کورٹ جو ہماری ہے، عدالت عظمیٰ جو ہے، اس کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے اوپر ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ یہ غداری کے ساتھ ہر چیز کو لنک کر دینا یہ بہت غلط ہے. لوگوں کے اختلافات بھی ہیں، لوگوں کی چیزیں بھی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، لیکن غداری کے زمرے میں یہ چیزیں نہیں آتے. ندیم صاحب، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر عمران خان مسلسل الزامات لگا رہے ہیں. کہتے ہیں میری کچھ ویڈیوز ہیں جو باجوہ صاحب کے پاس ہے، یہ کون سی ویڈیوز ہو سکتی ہیں؟ اصل میں یہ باجوہ صاحب کی طرف سے جو ایک دو انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہوا ہے، جس میں وہ آفتاب اقبال صاحب کو بھی اس نے انٹرویو دیے اور بھی بہت ساری، اس میں باجوہ صاحب جاوید چودھری کو بھی، جی جاوید چودھری صاحب کو بھی جو انٹرویو دیے ہیں، تو اس میں کچھ اس نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ میرے خیال میں آرمی چیف کے لیول کی نہیں ہیں. وہ سوٹ نہیں کرتی کہ ہمارے آرمی چیف جیسے آدمی کو اس طرح پہ اتنے بڑے پوسٹ پہ رہنے والے کو باتیں کرنی چاہیے. جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو پھر عمران خان صاحب تو پہلے بھی تیار بیٹھے تھے، اور عمران خان صاحب کا بھی اب وہی بیانیہ ہے جو مجھے کیوں نکالا، جو نواز شریف کہتا رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اب عمران خان وہی کہہ رہا ہے کہ میری حکومت صحیح جا رہی تھی، مجھے باجوہ صاحب نے سازش کی، امریکہ کا نام تو اس نے یو ٹرن لے لیا امریکہ کے معاملے میں. تو اس وجہ سے اب میرے خیال میں یہ جو سلسلہ ہے یہ مزید بڑھے گا، مزید بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اندر کی وہ باہر آئیں گی، عوام کے سامنے پتہ چلے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو اگلے الیکشن آنے والے ہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے اوپر ہی لڑے جائیں گے. اس میں دونوں پارٹیوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ دونوں ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیسس پہ چلیں گے. اس میں نون لیگ بھی کچھ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کرے گی، عمران خان صاحب مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، اس میں ہمارے کچھ عظمیٰ اور عالیہ کا بھی نام آئے گا. تو یہ اگلا جو معاملات ہیں یہ مزید انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں. رانا صاحب، فرض کریں کہ ویڈیوز ہیں، تو کیا ان ویڈیوز جو عمران خان صاحب کا جو کریکٹر ہے یا ان کی ساکھ ہے اس کو ڈیمیج کر سکیں گی؟ دیکھیں، باجوہ صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ ڈیفینیٹلی سیدھا سیدھا عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ قوم کے لیے ٹھیک پرسن نہیں تھا، مناسب آدمی، اگر ٹھیک نہیں تھا تو قوم نے اس کو الیکٹ کیوں کیا؟ جب قوم نے الیکٹ کر لیا ہے، وہ آپ کا چیف بن گیا ہے، تو فوج کا یا تمام اداروں کا یہ فرض بنتا ہے، آئین نے ان کی ڈومین واضح کر دی ہے کہ آپ ان کی بات مانیں گے اور اس کے انڈر رہیں گے. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ وزیر اعظم تو تھا لیکن اس کے اوپر بھی کوئی پاورز تھیں جو اس پر بھی چیک رکھ رہی تھی. اور بات اب جا کے عوام کو یہ بتانا کہ عمران خان بطور وزیر اعظم قوم کے لیے خطرہ تھا، یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یعنی یہ آنے والے الیکشن کی راہیں متعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ایک نیا ٹریک دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو، کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات انجیکٹ کی جائے کہ عمران خان از ناٹ گڈ فار پاکستان. ندیم صاحب، اگر خان صاحب جو باجوہ صاحب تھے جو وہ سپر کنگ تھے، تو خان صاحب اس وقت پھر کیا کر رہے ہیں؟ پنچنگ بیگ چھوڑ دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ایک ملازم کی طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے. جبکہ عمران خان نے خود کئی دفعہ کہا ہے نا کہ اگر مجھ سے یہ باتیں کرتا آرمی چیف اس وقت جب میں اقتدار میں ہوتا تو میں استعفیٰ مانگ لیتا. اصل میں نا ہمارے یہاں سیاست دانوں کا بھی نا بڑے دوہرے معیار ہوتے ہیں. یہ اپوزیشن میں آ کے یہ بڑے ہیرو بن جاتے ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں. مریم کی تقریریں سنیں، مریم کی باتیں سنیں، اور ابھی بات سنیں، وہ کل اس نے کیا کہا کہ یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے، مکرے کی ہر چیز. اور اگلی بات سنیں ڈار صاحب کا، اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں اور وہ چیزیں، تو وہاں پہ وہ بجائے صحیح تو کہہ رہی ہوں کہ حکومت ہے نہیں، سب پارٹیوں کی پارٹیوں کی ہے. وہ تو کہتے ہیں جب نواز شریف آئیں گے تو پھر ہماری حکومت ہوگی، وہ نہیں ہے، تمہاری حکومت ہی نہیں ہے جناب.
اچھا، اور ہمارے اکنامک اور منسٹر اس کی صاحب جو ہیں، تعریف شیخ رشید نے ٹھیک کی ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ شین نون سے الگ ہو چکی ہے. صحیح. اس میں نا اگر آپ ڈار صاحب کی دیکھیں تو وہ فیس بک کے اوپر وہ آیات وغیرہ اور قرآنی ترجمے اور صورتیں وغیرہ اور اس طرح کی نا حدیثیں وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ اس طرح کا کام نہیں ہے. اس کے پاس بھی اکنامک پلان کوئی نہیں ہے. میں نے کیا کرنا ہے, ملک کو کیسے نکالنا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ملک اللہ چلا رہا ہے, ملک اللہ چلا رہا ہے, ایسے ہی ہے. اور اگلی بات سنیں نا کہ یہ ہم عوام کے اوپر تو برڈن ڈالے جا رہے ہیں, لیکن ہم اپنے غیر ضروری اخراجات کم نہیں کر رہے. ہماری جب تک ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے ہماری معیشت بہتر نہیں ہونی. فار ایگزامپل کون سے غیر ضروری اخراجات ہیں جو یہ نہیں کام کر رہے ہیں؟ ہمیں اس میں ابھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک تو دفاعی چیزوں کو تھوڑا سا منیمائز کرنا چاہیے. فار ایگزامپل دفاع میں اب بہت سارا جو بجٹ ہمارا جا رہا ہے نا, جو ایک چنک جاتا ہے, اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ وہ کمیٹی نے پیسہ سفارش بھی بھی کام کی ہے کرنے ابھی کی نا. کوشش کریں گے تو اسی وقت یہ ملک میں رولا ہو جائے گا کہ انڈیا تو حملہ کرنے والا پاکستان پہ, کیوں بجٹ کم کیا رانا جا رہا صاحب کمیٹی نے سفارش بھی کی ہے. وہ جو کفایت شماری کمیٹی بنائی گئی ہے نا, جی, اس نے کہا ہے کہ اس کا 30% جو اخراجات ہیں کم کیے جائیں سر جو اس میں غیر دفاعی. اب میری بات سنیں, اب یہ انڈیا کا ہم کہتے ہیں نا, انڈیا کا جو ڈیفنس ہے نا بجٹ, دیکھیں وہ ملک بڑا ہے اس وجہ سے ہمارے اوپر زیادہ لگتا ہے, لیکن انڈیا کی ڈیفنس صورتحال یہ ہے کہ جب اس نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا, وہ جو پاکستان کی جس میں 27 فروری کو, جس میں ابھی نندن بھی, ان کے 2 طیارے گر گئے تھے. ایک پاکستان میں گر گیا تھا, پاکستانی کشمیر میں, ایک آکوپائیڈ کشمیر میں گر گیا تھا. تو دنیا نے جگنسائی ہوئی چائنا انڈیا کی کہ ہم انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں لانا چاہ رہے تھے, لیکن یہ آپ سے 4 گنا چھوٹے ملک کے مقابلے میں اس کی جو صورتحال تھی ملٹری کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو ہے ہم اپنے کارناموں کی, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم اکنامک ڈکلائن کر رہے ہیں, ہم فعال ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بیان نہیں ہے کہ جی انڈیا میں کھا جائے گا, ہمیں اسرائیل کھا جائے گا, یہ سارے جو ہے نا یہ چورن نہیں بکنے والا. یہ چیزیں ابھی فائدہ نہیں. ہمیں اپنا ملک کا جو ہے اکنامک پلان دینا چاہیے اگلے 10 سال کا, اور متفقہ پلان دینا چاہیے. ایک بندہ کچھ بات کرتا ہے, دوسرا کچھ کرتا ہے, تیسرا کچھ, اس طرح اکنامک پلان نہیں ہوتا. اور آپ کے جو صوبے ہیں اصل میں راج صاحب, جب تک ہماری پاکستان کی اپنے ہمسایوں کے ساتھ خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی نا جی, اس وقت تک نہ یہ خرچے کم ہو سکتے ہیں, نہ یہاں سے غربت جا سکتی ہے, نہ نہ ہی ہمارے مسائل کم ہو سکتے ہیں. تو سر مودی جیسا جس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ لائنر ہے, کٹر ہندو ہے, وہ تو آپ کے پاس چل کے آ نہیں گیا تھا وزیر اعظم کی, ایک بغیر دعوت کے وہ پاکستان میں آ گیا تھا. وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ آتے ہیں. منموہن سنگھ بھی آ گیا تھا, اس سے پیچھے جو واجپئی صاحب بھی آ گئے تھے. انڈیا نے نہیں, ہمیشہ پاکستان نے ہی ایک سٹیپ آگے نکلا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اور کچھ حلقوں نے ہمیشہ اس کو روکا ہے. ہماری طرف سے ناکامیاں ہوئی ہیں ہمیشہ, انڈیا کی طرف سے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ انڈیا پیچھے ہٹاؤ. ندیم صاحب, جو آرمی چیف ہے وہ ادارے کے تحت کام کرتے ہیں, ادارہ جو کہتا ہے اسی کے تحت فیصلے ہوتے ہیں, وہ خود سے کچھ نہیں کرتے. اگر خان صاحب کے الزامات ٹھیک ہیں تو کیا ادارہ چپ کر کے بیٹھے گا؟ کیا وہ اپنے آرمی چیف کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا؟ اصل میں ابھی یہ جو معاملات کہہ رہے ہیں نا, الیکشن کی بات کر رہے ہیں, عمران خان کے اوپر بہت سارے کیسز تو چل رہے ہیں نا, ان کا ایک آؤٹ کم بھی آنا ہے. اگلے 2-3 ماہ میں اس کا جو فارن فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. اس کے اوپر یہ جو ایسٹ وغیرہ کا ہے, جو تحفے تحائف کا کیسز کا بھی فیصلہ, توشہ خانہ والا بھی آنے والا ہے. یہ 3-4 ماہ میں اس کے خلاف سخت فیصلے آنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پی ٹی آئی کی حکومت چاہ رہی ہے, پی ٹی آئی والے, کہ ہم اس سے پہلے الیکشن کی طرف چلے جائیں, الیکشن میں جیت جائیں گے تو پھر یہ سارے جو کیسز ہیں یہ دب جائیں گے. نون لیگ اور پی ڈی ایم جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ جی نہیں, اس کو جتنا پرولونگ کریں اور عمران خان کے خلاف وہ فیصلے آنے دیں. اگر عمران خان کل ان کیس کو نائل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اوپن فیلڈ آ جائے گی نا, ختم ہو جائے گی نا. تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے الیکشن کروائیں, جبکہ دوسری پارٹی کہتے ہیں نہیں, ہم نے اپنا ٹائم جو لیا ہے, ہم نے بدنامی بھی اٹھائی ہے, رسوائی بھی لے رہے ہیں, عوام کے سامنے بھی ذلیل ہو رہے ہیں, تو ہم اگر وہ 7 مہینے پورے نہ کریں تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگلی بات, آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت پھنس چکی ہے. اب اگر یہ پی ڈی ایم جماعتیں حکومت سے باہر جاتی ہیں تو انہوں نے بھی وہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانا ہے. تو اس حساب سے اس وقت جو ہے میرے خیال میں سلسلہ یہی ہے. جماعت اسلامی کو دے دینا, وہ جماعت اسلامی دونوں طرف سے بچاؤ, کبھی بھی رولنگ پارٹی نہیں رہی, وہ رولنگ پارٹی نہیں رہی. اصل میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ اٹیچ رہے, اور اس کے بعد بہت ساری اسلامی, کوئی بھی اسلامی جماعت ہے نا, چاہے وہ کسی بھی سیکٹ کی ہیں, تو ان کو کوئی ووٹ. ٹھیک ہے رانا صاحب, پھر آتے ہیں آپ کی جماعت کی طرف. عمران خان صاحب نے نیا بیانیہ اختیار کیا ہے کہ امریکہ کا سازش میں کوئی نہیں تھا, ہاتھ نہیں تھا, ہمیں ثبوت ملے ہیں جو بھی ہے. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب؟ اور فواد چودھری نے بھی ملاقات کی ہے امریکی سفارت خانے میں کسی سے,
دیکھیں نہ تو میری پارٹی ہے، نہ میں ان کا کوئی ترجمان ہوں، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے تجزیہ نگار، میں سچویشن کو انالائز کرتا ہوں۔ آپ کی اشارہ عمران خان کے یو ٹرن کی طرف ہے کہ انہوں نے پھر یو ٹرن لے لیا ہے، اب امریکہ کو بالکل معافی دے دی ہے اور کہہ دیا کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ہماری اپنی انٹیریئر معاملات تھے، اور انہوں نے یہ فارمولہ ایکسپورٹ کیا پھر امپورٹ کیا۔ ایسا سچویشن عمران خان نے اگر بات کی ہے تو انہوں نے کچھ دیکھ کے بات کی ہے، وہ سچویشن یہی ہے کہ آنے والا وقت پھر عمران خان کا ہی ہے، اور عمران خان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب میں دوبارہ جیت کے آؤں گا تو ظاہر ہے پہلے بھی امریکہ نے اگر پنگا لیا تھا میرے ساتھ، میری حکومت کے خلاف ٹینشن کریٹ کی تھی، تو نیکسٹ بھی جب میں ان کے خلاف ہی بیانیہ رکھوں گا تو مجھے نہیں چلنے دیں گے۔ اگر وہ ایک سٹیپ پیچھے آیا ہے تو اس کی یہ ایک کھلاڑی ہونے کی سوچ ہے کہ وہ پیچھے آ کے مزید کھیلنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے میدان کھلا ہے۔ تو ملک کے ساتھ تو نہ کھیلے نا، ملک کے ساتھ تو نہ کھیلے نا، اس سے عوام پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے، عوام تقسیم ہو رہی ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں، کوئی عوام تقسیم نہیں ہو رہی، اگر عوام تقسیم ہوتی تو آج روڈ پہ ہوتی، عوام تو برداشت کیے جا رہے ہیں ہر چیز کو۔ اصل میں اب دیکھیں نا، یہ لیڈر کے شان نہیں ہوتا کہ وہ ایک بات کرے اور کچھ عرصے بعد بات سے مکر جائے، اور یہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں جو فیصلے کرتا ہے ان کو لوگ یو ٹرن کہتے ہیں یا ملکی مفاد کے خلاف کہتے ہیں، ایسا سچویشن نہیں۔ خان صاحب کی سیاست کے لیے ایک نقصان دہ بات یہ سب سے بڑی بات یہی ہے، عمران خان کے آپ دیکھ لیں کان میں جو بات کر دی جاتی ہے عمران خان وہی ڈول پیٹنے لگ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر ان کو بتایا جاتا ہے یار یہ بات تو اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، تو عمران خان پھر وہ اسی طرح اس کو ریوائز کر کے یو ٹرن لے کے کہتا نہیں جی یہ تو میں نے غلطی میں بات کی ہے۔ ابھی کچھ ہفتہ پہلے 2-3 دن پہلے ایک پروگرام میں چل رہا تھا پاکستان میں کہ ہم ایک کے خلاف بڑے بیانات داغ دیتے ہیں، او جی فلاں تو یہ کر رہا ہے، فلاں تو یہ کر رہا ہے، تو جب ثبوت کی بات کرتے ہیں ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ منہ بھر کے ہمیں الزامات لگانے کا جو ہے یہ بڑا فیشن ہے۔ ہم اگر ویسٹ کی طرف یہی اپلائی کر دینا کہ میں نے آپ کے خلاف اگر الزامات لگائے ہیں تو میں جا کے عدالت میں ثابت کروں، ادروائز آپ کو میں ہرجانہ پے کروں۔ آج اب یہ قانون لاگو کر دیں، پاکستان کے جو ہے نا یہ عدالتوں سے 50% جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں۔ اس ساری صورتحال میں جو اس وقت طاری ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، عوام کیا کرے، عام ووٹر کیا کرے؟ اس مہنگائی کے دور میں عوام کو بالکل اس حکومت کے خلاف روڈ پہ آنا چاہیے، اپنا حق مانگنا چاہیے، اور یہ وقت دور نہیں ہے، یہ جلد اس سچویشن میں جب 350 روپے پیٹرول ہو چکا ہے، کوئی بندہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہا، اور لوگ روڈ پہ آئیں گے، اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ کنویں سے جو ہے نا وہ کتا نہ نکالے نا تو پانی جتنا مرضی نکالتے رہیں اس کا نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگ مل کے معیشت کے لیے کیا ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے، کون سی امپورٹس لانی ہیں، کون سی بند کرنی ہے، ہم اگر سوئی دھاگا بھی چائنا سے منگوائیں گے تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ دیکھو نا، ہمیں کوئی بہت ضروری میڈیسن لے کر آنی چاہیے، اور ہماری لگژری امپورٹس بند ہونی چاہیے، ہمیں لگژری امپورٹس بند ہونی چاہیے۔ آپ انڈیا اور پاکستان میں یہ کاروں کے پرائسز بھی دیکھ لیں نا، تو ابھی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، یہ آپ نہ کہیں کہ بند ہو گئی ہیں ساری چیزیں۔ اور باقی امپورٹ کے اوپر یہ جو کسٹم اور آپ کے جو کراچی پورٹ کے اوپر چیزیں گل سڑ رہی ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے نظام جب تک نہیں نہ لائیں گے تو یہ معاملات چاہے عمران خان آ جائے، چاہے اس صورتحال میں کسی کو بھی آپ بٹھا دیں، جب تک سسٹم کی بہتری کے بارے میں نہیں نا ہم سوچیں گے کہ ہم کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن نکالیں گے، پہلے سلوشن نکالیں، اس پہ ساری پارٹیوں کو متفق کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کو متفق کریں، پھر آپ کا نظام چلے گا۔ ٹھیک ہے ندیم صاحب، اس ٹاپک پہ اگر ہم گفتگو کرتے رہے تو بہت سارا وقت گزر جائے گا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ندیم صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ملک اللہ چلا رہا ہے۔ میں بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اب بات تیری کن پہ ہے، کچھ کر میرے مولا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔